खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड परवेज और आप देख रहे हैं गवाह टीवी। मगर मुझे आपसे दरख्वास्त ये करनी है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको ज़रूर सुने इसको, इसलिए कि आप बहुत कुछ देखते रहते हैं, इसको भी ज़रूर देखें, ये मेरी दरख्वास्त है। तो आइए आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम जो मुझे कहा गया है मेरी टीम की तरफ से, वो कोई सवालात हमारे पास आते रहते हैं और कोई सवाल ऐसा हो जिसको आप तक पहुंचाया जाए, तो वो आज एक सवाल जिसका इंतखाब किया गया है, वो मैं दरख्वास्त करूंगा अलीशा से कि वो हमें सुनाएं कि कौन सा सवाल है जो किसी ने पूछा है। जी अलीशा। सर, ये एक हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि सर जी, यीशु दूसरों को निजात कैसे दे सकता है जबकि वो खुद अपने आप को लानत से ना बचा सका और निजात याफ्ता ना बन सका? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बात अलीशा ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई नाबीना हो, उसने बाग ना देखा हो तो वो बाग के बारे में नहीं जानता। ऐसे ही इल्म भी है, अगर आपने किताब ना पढ़ी हो तो गोया आप नहीं जानते। सो फिर ही जहन में तरह तरह के सवाल निकलते हैं, और ये सवाल भाई ने जो पूछा है ये उनका हक है, और इसीलिए आपने इसका इंतखाब किया कि इसका जवाब देना जरूरी है। यानी ये है कि यीशु खुद को जो लानती मौत है ना बचा सका, वो हमारा नजात दहिंदा कैसे हो सकता है, ये सवाल है। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि नजात है क्या, और नजात कौन दे सकता है। तो पिछला जो जिसमें ये सवाल आया था, उस लेक्चर का टॉपिक भी नजात था, और हमने वहां पर जो आयत रखी थी मरकजी, वो यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत थी कि यीशु ने जहां कहा कि मैं इसलिए आया क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ये सिर्फ मसीही नहीं बल्कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो हमेशा की जिंदगी का वादा है, ये नजात है कि इंसान तबाही तौर पर मर जाता है और हर एक को मरना है। और कुरान पाक के अंदर भी ये आता है कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको मरना जरूरी है। और इसलिए हम भी ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो एक इंसानी बदन में आए, यीशु मसीह इंसानी बदन में आए, लेकिन वो इंसान नहीं थे। और इसकी शहादतें हमें अल्लाह की किताब कुरान पाक के अंदर भी मिलती हैं, हदीसों के अंदर भी हमें नजर आती हैं, क्योंकि नजात दहिंदा वही हो सकता है जो ताकतवर हो, जो आपको गुनाहों से छुटकारा दे सकता हो, जो आपको मखलसी दे सकता है, और जो अपने आप को कुर्बान कर सकता है, और जो मौत पर गलबा पा सकता है। क्योंकि ये शख्सी गुनाहों से नजात का नाम है, नजात दहिंदा, जो आपको गुनाहों से मखलसी देता है। और गुनाहों से मखलसी देने के लिए जरूर है कि वो शख्सियत जो मेरा नजात दहिंदा हो वो गुनाह से वाकिफ ना हो। तो आइए, अगर हम यीशु मसीह के बारे में जानें तो हमारा मसीहियों का ईमान तो ये है कि वो खुदा का बेटा है।
کیونکہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے ڈیٹیل سے، کیونکہ بھائی کے سوال کو جواب دینا ہے ہمیں. تو خدا کا بیٹا در حقیقت انسانی بدن میں آتا ہے، اور یہ خدا کا پروگرام تھا، اور خدا نے اس کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ میرے آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر موئے. کیونکہ صلیبی موت جو تھی اس وقت، یہ اس وقت کی حکومت جو تھی، جو کہ جو حکومت تھی، ان کی سزا تھی ایک، اور سزائے موت جو تھی وہ صلیب پر دی جاتی تھی. اور صلیب پر مرنا جو ہے اسی کو لعنتی موت بھی کہا جاتا تھا. تو اس لیے چونکہ وہ اس زمانے کے عین مطابق تھا کہ وہاں پر یسوع مسیح اس صلیب پر چڑھے، کیونکہ یسوع پر جو الزامات تھے وہ یہ تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. اس لیے صلیب کے اوپر ہم دیکھتے ہیں انری لکھا گیا، یعنی یہودیوں کا بادشاہ. یہ اس پر الزام لگا، اور پھر اس کو صلیب پر موت دی گئی. اور جو صلیب پر موت ہے وہ ایک عارضی چیز تھی، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے، جو یہودی تھے، جو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو یسوع مسیح کو لے کر گیا عدالت میں، پینتوس پلاطوس کی عدالت میں. تو پینتوس پلاطوس نے جب اس کیس کی جو سٹڈی کی، اس کو سنا، آرگومنٹ سنے، تو اس نے ہاتھ دھو لیے کہ یہ بے گناہ ہے، میں اس کو سزا نہیں دے سکتا. چونکہ یہودی جو تھے ان کا مطالبہ یہی تھا کہ اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے. حتیٰ کہ اس نے یہ بھی آفر کی کہ آپ کی جو عید آ رہی ہے اس میں ایک قیدی کو چھوڑتا ہوں. تو ایک بہت ہی خونی شخص تھا، ڈاکو تھا، قاتل تھا، بارابا. تو اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری خاطر بارابا کو چھوڑ دیتا ہوں. مگر یہودی بضد تھے کہ یسوع ہی کو صلیب دی جائے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے، میں اپنے بھائی کو یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ان کو مارا، اور جنہوں نے، میں پہلے بائبل سے بات کروں گا پھر قرآن سے بات کروں گا، جنہوں نے اس کو مارا، جنہوں نے اس کو صلیب دیا، کیونکہ یہ خدا کا پروگرام تھا، اور یسوع بھی جانتا تھا کہ جنہوں نے یہ سارا کام کیا اس میں وہ قصوروار نہیں ہے. یہ خدا کا پلان تھا کہ خون بہایا جاتا، اور یسوع جو انسانی بدن میں تھا وہ بدن مرتا تاکہ وہ دوبارہ اپنے باپ کے پاس پہنچ جاتا. تو اسی لیے صلیب پر یسوع مسیح کے 7 کلمات میں سے جو پہلا کلمہ تھا، اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان کی طرف اشارہ کر کے جنہوں نے اس کو مصلوب کروایا تھا. اس نے کہا کہ سب کو معاف کر دے. اے باپ، خدا سے کہا کہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یعنی خدا کا منصوبہ کیا ہے، کیونکہ یہ موت آنی جو تھی یہ ضروری تھی، ورنہ مخلصی گناہوں سے نہیں مل سکتی تھی. اس لیے یسوع نے صلیبی موت سے پہلے ایک آخری فصل لی اپنے شاگردوں کے ساتھ. یہ میں اپنے بھائی کو بتا رہا ہوں جو ہمارا ایک ایمان ہے بائبل مقدس کے مطابق. جیسے آپ کا ایمان قرآن پاک کے ساتھ ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن میں نے تو قرآن پاک کو 3 دفعہ پڑھا ہے، لیکن بائبل آپ نے 1 دفعہ لگتا نہیں پڑھی. یہ چونکہ ہم نے، جو ہمارا ایمان ہے وہ کسی اور کتاب پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اس کتاب مقدس پر ہے. سو ہم وہاں سے اپنے ایمان کو لیں گے، اور اس لیے خدا کا پلان پورا ہوا اور یسوع مسیح کو صلیبی موت دے دی گئی. لیکن مرنے سے پہلے آخری کلمہ ذرا دیکھیے، یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہا کہ اے باپ، خدا کی طرف دیکھ کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اب آ جائے ذرا قرآن پاک کیا کہتا ہے.
سورہ النساء کو دیکھیں، سورہ الانبیاء کو دیکھیں، اور خاص طور پر سورہ آل عمران کو دیکھیں، سورہ مریم کو دیکھیں، ہر جگہ پر یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل، میری بات کو آپ سن رہے ہیں کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور بی بی مریم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام عیسیٰ مسیح۔ اب میں قرآن کی آیت بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، بائبل سے میں نہیں بتا رہا۔ تو جو مریم ہے وہ کہتی کہ کیوں کر ایسا ہوگا، حالانکہ یہی آیات جو ہے لوکا کی انجیل پہلے باب میں، متی کی انجیل پہلے باب میں، متی کی انجیل میں پہلے باب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بالکل قرآن کی وہی آیت ہے جو ہم انجیل کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو فرشتہ ہے وہ بی بی مریم کو یہ کہتا ہے ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے جو روح مجھے بھیجی ہے وہ تجھ پر نازل ہوگی، اور تو اس روح سے جو خدا کی روح ہے، جس کو قرآن روح اللہ کہتا ہے، جس کو ہم پاک روح کہتے ہیں، روح القدس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تیرے اندر داخل ہوگی اور تو حاملہ ہوگی۔ یہاں کسی بندے کے چھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خدا کا پلان ہے جس کی وجہ سے تو پریگننٹ ہوگی، تو حاملہ ہوگی۔ اور دوسری طرف ایک اور چیز دیکھیے، قرآن پاک جو ہے وہ بی بی آسیہ فرعون کی بیگم اور بی بی مریم، وہ کہتا ہے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی بھی عورت نہیں کردار کے لحاظ سے، بی بی مریم کی تعریف کرتے ہوئے۔ اور وہی بی بی مریم جس پہ پاک روح آتی ہے، اور وہ روح پاک کے وسیلہ سے عورت خود سے کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے روح القدس، خدا کی روح، قرآن کے مطابق انڈیل دی جاتی ہے، جو میں نے قرآن کی سورہ آپ کو بتائی ہے ڈیٹیل سے۔ میں اس پہ جب لیکچر دوں گا پھر میں قرآن پاک کی آیات کو پورے طریقے سے پڑھوں گا، لیکن یہ ہیں، آپ دیکھ لیجئے، میں نے سورہ بتا دی آپ کو، وہاں سے دیکھ لیجئے کہ وہ مریم کو روح القدس ملی، روح القدس کی مدد سے وہ حاملہ ہوئی، اور خدا کی روح نے اس کے بدن میں بیٹے کی شکل، انسانی بدن کی شکل اختیار کی، جس کو حدیث بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو شیطان چھو نہ سکا، کیونکہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جب بھی بچہ کو پیدا ہوتا ہے روتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو یعنی یسوع مسیح کو شیطان بھی نہ چھو سکا، اس لیے کہ وہ خدا کی روح تھی اور اسی کو ملائیں، اور اسی لیے اس کو روح اللہ کہا جاتا ہے، یسوع مسیح کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی میرے بھائی رشتہ ہے خدا اور حضرت عیسیٰ کے درمیان۔ خدا کی روح بی بی مریم میں آئی اور اس روح کی وجہ سے ولادت ہوتی ہے یسوع مسیح کی، تو وہ روحانی باپ اور بیٹا ہے۔ روحانی باپ، جسمانی نہیں، بایولوجیکل نہیں، جسمانی نہیں، روحانی رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، کیونکہ خدا کی روح قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور بائبل مقدس کے اندر بھی ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی اس کی پیشن گوئیاں ہیں، نئے عہد نامے میں وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، اور وہ روح جو ہے وہ جنم لیتی ہے ایک انسانی روح میں۔ اب پھر دیکھیں کہ چونکہ خدا کی روح تھی جو بیٹے کا روپ لے کر، یعنی حضرت عیسیٰ کا روپ لے کر دنیا میں آئے۔ اب ایک اور چیز ہے، سورہ ال عمران ایک اور چیز بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ سورہ المائدہ میں بھی ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ، کہ مٹی کے چڑیا بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتی تھی۔ مجھے بتائیے کون سا ایسا نبی ہے کوئی دنیا میں جو ایسا کرتا ہو، مٹی میں جان ڈال دیتا ہو، ماں سوائے خدا جس نے آدم کے بدن میں روح پھونکی اور وہ جیتی جان بنا۔ بالکل ویسا ہی اب یہ قرآن پاک کے مطابق ہے کہ چڑیا میں روح پھونکتے تھے، وہ اڑتی تھی۔ اور پھر ایک اور جو لازر تھا، اس کو مردے کو بھی زندہ کیا، یہ کوئی اور نہ کر سکا۔ یہ بھی قرآن پاک اس چیز کی شہادت دیتا ہے
اس لیے اس چیز کو دیکھیے. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ ایک اور بات ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ جتنی بھی ہیں جو المسیح کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ ان کی شخصیت کی بڑی قدر کرتی ہیں، بڑے عزت و احترام سے بیان کرتی ہیں، اور ان پر کوئی بھی ایسا الزام نہیں لگاتی کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ ایک انسان ہے. اور اگر وہ چڑیا میں، مٹی کی چڑیا میں روح پھونک سکتے تھے، مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں نے تو فیصلہ کیا ایز مسیحی کہ وہ خدا کی روح تھی، خدا کی مرضی تھی، وہ خدا کا بیٹا تھا. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نہ مانیں، لیکن میں اب آپ کو آپ کی اپنی کتاب سے بتا رہا ہوں. تو ایک اور چیز میں بتا کر پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، پھر اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا. ایک اور چیز ہے، اگر آپ سورہ النساء میں دیکھیں تو پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ واپس آئیں گے اور ساری قومیں ان پر ان کے دوبارہ مرنے کی صورت. اب یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ آئیں گے تو قیامت ہوگی، لیکن یہ قرآن کے مطابق ہے کہ جب آئیں گے ساری قومیں ان پر ایمان لائیں گی تو وہ واپس بھی آئیں گے. اور دوسری بات ایک اور ہے سورہ ال عمران میں ہی کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کچھ لوگ اپنے گھروں سے کھا کر آتے تھے، جو سوچتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ ان کو بتا دیتے تھے. اب یہ خوبی کہ آپ نے کیا سوچا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ گھر میں کیا کر کے ہیں، یہ خدا کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا. سو خدا کی روح تھی، وہ خدا کی روح تھی جس کی وجہ سے وہ خدا جیسی پاور ان کے اندر تھی کہ وہ جانتے تھے کون کیا کرتا ہے. اب آجائیں، پھر میں بائبل مقدس کی طرف آخر میں آپ کو لے جاؤں گا. تو دیکھیے ذرا میرے ساتھ مکاشفہ 1 باب ہے، اگر میں اس کی یہاں پر تلاوت کروں، کیونکہ میں تھوڑا سا چلے میں تلاوت بھی نہیں کرتا. یہ آیت اگر آپ نے دیکھنی ہو، اگر آپ بائبل پڑھے تو مکاشفہ کی کتاب ہے بالکل آخری، اس میں 18ویں باب، پہلا باب 18ویں آیت آپ پڑھ لیں تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ مکاشفہ جو تھا یہ حضرت عیسیٰ اور ان کے جو شاگرد تھے یہونا کے درمیان مکالمہ ہے. یہ ان کے درمیان مکالمہ ہے جب وہ روح میں آ کر ملاقات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے. تو ان کو دیکھ کر، زندہ دیکھ کر، جس حالت میں وہ تھے، وہ چلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا. یہ پہلا کیا مکاشفہ، اس کی 12ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میری بات کو. اب آپ نے توجہ سے سننا ذرا. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس میں مجھ سے کہا تھا، پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے. جب میں نے مڑا تو 7 چراغ دان میں نے دیکھے، جو آپ عموماً کرسچن عبادت گاہوں میں بھی یا یہودیوں میں بھی دیتے ہیں. اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات، ایک انسانی شکل جیسا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب سورج جیسے چمکتا ہے. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے کہا، یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں. اب یہ منظر وہ دیکھ نہ سکا یہونا، کیونکہ یہونا وہ شاگرد تھا جو ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا اور ساری زندگی اس نے اس کو دیکھا تھا. جب اس کا خدائی روپ اس نے دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکا.
وہ نیچے گر گیا. پھر حضرت عیسیٰ اس کے قریب آتے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں جو پہلے وہ کہتے تھے کہ میں الفا امیگا ہوں، یعنی میں اول اور آخر ہوں. جو اس سے پہلے پرانے عہد نامے میں خدا بھی کہتا تھا میں الفا اور اومیگا، میں اول اور آخر ہوں. اس لیے یسوع مسیح اسے بتاتے ہیں میں وہی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا، یہونوں کو کہتے ہیں کہ میں ہی مرا تھا. جس کو آپ کہہ گئے، جس کو آپ نے کہا کہ مر گیا، اس کو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. اب جو خدا کا پلان تھا، جیسا کہ اس نے آخر میں کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، یسوع نے کہا صلیب پر. اب یہ روح کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح. اور وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اب دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا. اس کو خدا کے پلان کے مطابق اس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا. یہ ایک فزیکل، ایک بدن کی شکست تھی. اس بدن کو یسوع مسیح نے چھوڑنا تھا اور باپ کے پاس جانا تھا، اور اس روپ میں، ایک انسان کے روپ میں وہاں نہیں جا سکتے تھے. سو انہوں نے بدن کو چھوڑا، اور بدن کا مرنا ضروری تھا. قرآن پاک کے مطابق بھی کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے، تو وہ موت کا مزہ. اور ابن کثیر کی تفسیر ہے ابن عباس کے ریفرنس سے کہ ان پہ موت آئی چند ساتوں کے لیے. اور پھر سورہ المران میں بڑا واضح ہے کیا ہے، انی یائسا یا عیسیٰ متوفی کا و رافیہ کا. اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے سورہ ال عمران میں، کیونکہ مختلف ترجموں میں اس کو مختلف انداز میں لکھا ہوا متوفی کا و رافیہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ موت اس پر آئی اور وہ زندہ آسمان پر اٹھا لی گئی. یہ وہ منظر پیش کرتا ہے کہ اب میں مر گیا تھا مگر اب میں زندہ ہوں، اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے، اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. تو اب ایک اور چیز، ان کا اختیار دیکھیے. اسی کتاب کے اندر 22ویں باب میں، مکاشفہ 22 باب میں دیکھ لیجیے. میرا خیال میں یہ باتیں آپ کے لیے کافی ہیں، پھر بہت زیادہ نہ ہو جائے. تو یسوع مسیح نے پھر کہا، دیکھ، یہ 22 باب میں اس کی 12ویں آیت ہے. یسوع مسیح نے کہا، اب پھر یسوع مسیح یوحنا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں دنیا میں. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور امیگا، اول اور آخر، ابتدا و انتہا ہوں. سو میرے بھائی، یہ ہے یسوع المسیح زندہ ہیں. یسوع المسیح زندہ ہیں اور خدا کے پاس ہیں. اور قرآن پاک بھی اس کی گواہی یوں دیتی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. ہاں، اس ترجمے کے اندر متوفی کا و رافع کا، کچھ کے اندر یہ لکھا ہوا موت آئی اور اٹھا لیے گئے. بعض اس کو کہتے ہیں کہ اپنی، بعض میں لکھا ہوا عمر پوری کی اور خدا نے اٹھا لیا. جو بھی ہے، یا جیسے آپ نے اکثر سنا ہوا کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. چلے، دونوں صورتوں میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں اور میں پھر آنے والا ہوں. ٹھیک ہے، سو یہ میرے لیے نجات کا پیغام ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے میری خاطر اپنا خون بہایا، اپنی جان دی. اس لیے اس نے جو جمعرات اپنی مصلوب ہونے سے ایک دن پہلے اپنے شاگردوں کو کہا، یہ جو اب میں پیش کی گئی، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خون جو بہایا گیا ہے یہ میرے اور سب گناہ گاروں کے لیے، تاکہ ہم نجات پائیں. اور نجات ہی یہ پیغام تھا. چونکہ آپ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو، تو اس لیے میں نے آپ کو دونوں کتابوں سے سمجھا دیا کہ ایک ایسا شخص جس کی قدر و منزلت اور جس کی عزت قرآن پاک بھی بیان کرتی ہے، احادیث بھی بیان کرتی ہیں، اسی شخصیت کی بات ہے جس کو قرآن پاک
بیان کرتی ہے کہ آسمان پر زندہ اٹھا دیے گئے، اور وہی شخص نجات دہندہ ہو سکتا ہے، چھٹکارا دے سکتا ہے، جو خدا کے ساتھ ہو، جو خدا ہو، اور دنیا میں کسی کو اختیار نہیں کہ گناہوں سے مخلصی دے اور نجات دے۔ سو ایک ٹیمپریری فیز تھا جس کو آپ نے سوال بنایا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی۔ بہت شکریہ، خدا آپ